औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, क़िस्सतुल अंबिया सीरीज में ये जो 13वां किस्सा है, ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का। तो चलिए हम चलते हैं शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। सूरह हूद, सूरह नंबर 11, आयत नंबर 84 से 95 का तर्जमा। और हमने मदय्यन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, और तुम नाप तौल में कमी मत करो। मैं तुमको फरागत की हालत में देखता हूं और मुझको तुम पर अंदेशा है ऐसे दिन के अजाब का जो अनवाए अजाब का जामे होगा। ऐ मेरी कौम, तुम नाप और तौल पूरी पूरी तरह करो और लोगों का इन चीजों में नुकसान मत किया करो, और जमीन में फसाद करते हुए हद से मत निकलो। अल्लाह का दिया हुआ जो कुछ बच जाए वो तुम्हारे लिए बदर जहां बेहतर है। अगर तुमको यकीन आवे और मैं तुम्हारा पहरा देने वाला तो हूं नहीं। वो कहने लगे, ऐ शुएब, क्या तुम्हारा तकद्दुस तुमको तालीम कर रहा है कि हम इन चीजों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बड़े करते आए हैं, और इस बात को छोड़ दें कि हम अपने माल में जो चाहे तसर्रुफ करें? वाकई आप बड़े अक्लमंद दीन पर चलने वाले हैं। शुएब इस्लाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, भला ये तो बतलाओ कि अगर मैं अपने रब की जानिब से दलील पर कायम हूं और इसने मुझको अपनी तरफ से एक उम्दा दौलत यानी नबूवत दी है, तो फिर कैसे तबलीग न करूं? और मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे बरखिलाफ इन कामों को करूं जिनसे तुमको मना करता हूं। मैं तो इस्लाह चाहता हूं जहां तक मेरे इम्कान में है, और मुझको जो कुछ तौफीक हो जाती है सिर्फ अल्लाह ही की मदद से है। इसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। है मेरी कौम, मेरी जिद यानी अदावत तुम्हारे लिए इसका बास नहीं न हो जाए कि तुम पर भी इसी तरह की मुसीबतें आ पड़े जैसे कौम नूह या कौम हूद या कौम सालेह पर पड़ी थी। और कौम लूत तो तुमसे दूर नहीं हुई, और तुम अपने रब से अपने गुनाह माफ कराओ, उसकी तरफ मुतवज्जा हो। बिला शक मेरा रब बड़ा मेहरबान, बड़ी मोहब्बत वाला है। वो लोग कहने लगे कि शुएब, बहुत सी बातें तुम्हारी कही हुई हमारी समझ में नहीं आती, और हम तुमको अपने मजमे में कमजोर देखते हैं, और अगर तुम्हारे खानदान का पास न होता तो हम तुमको संस्कार कर चुके होते, और हमारी नजर में तुम्हारी कुछ तौकीर ही नहीं। शुएब इस्लाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मेरा खानदान तुम्हारे नजदीक अल्लाह से भी ज्यादा बातौकीर है, और इसको यानी अल्लाह ताला तुमने पसे पुष्ट डाल दिया। यकीनन मेरा रब तुम्हारे सब अमाल को अहाते किए हुए है। और ऐ मेरी कौम, तुम अपनी हालत पर अमल करते हो रहो, मैं भी अमल कर रहा हूं। अब जल्द तुमको मालूम हो जाता है कि वो कौन है, शख्स कौन है जिस पर ऐसा अजाब आया चाहता है, जिसको रुसवा करेगा, और वो कौन शख्स है जो झूठा था। और तुम भी मुंतजर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजर हूं। और जब हमारा हुक्म पहुंचा, हमने शुएब इस्लाम को और जो उनकी हमराही में अहले ईमान थे, इनको अपनी इनायत से बचा लिया। और इन जालिमों को एक सख्त आवाज ने आप पकड़ा, सो अपने घरों के अंदर औदे गिरे रह गए जैसे कभी इन घरों में बसे ही न थे। खूब सुन लो,
مدین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسا سمود رحمت سے دور ہوئے تھے۔ معارف: حضرت شعیب علیہ السلام محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی اولاد میں سے ہیں۔ جس بستی میں ان کا قیام تھا اس کو بھی مدین کہتے ہیں۔ گویا مدین ایک قوم کا بھی نام ہے اور ایک شہر کا بھی۔ یہ شہر آج بھی مشرقی اردن کی بندرگاہ معان کے قریب موجود ہے۔ حضرت شعیب اسلام کو ان کے حسن بیان کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت شعیب اسلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے کے خبیث عمل سے روکنے کے لیے پیغمبرانہ شفقت کے ساتھ اول تو یہ فرمایا، میں تمہیں اس وقت خوشحالی میں دیکھتا ہوں، کوئی فقر و فاقہ اور مالی تنگی نہیں جس کی وجہ سے اس بلا میں مبتلا ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر اس کے مقتضی ہے کہ تم اس کی مخلوق پر ظلم نہ کرو، اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم نے میری بات نہ سنی اور اس پر عمل خبیث سے باز نہ آئے تو مجھے خطرہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب تمہیں گھیر لے۔ مزید فرمایا کہ اے میری قوم، تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو اور لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کیا کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اور پھر شفقت کے ساتھ سمجھایا، لوگوں کے حقوق ناپ تول پورا کر کے ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچ رہے تمہارے لیے وہی بہتر ہے۔ اگر تم میری بات مانو، اور اگر میری بات نہ مانو گے تو یاد رکھو میں اس کا ذمہ دار نہیں کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن بیان سے اپنی قوم کو سمجھانے اور ہدایت پر لانے کی پوری کوشش میں انتہا کر دی، مگر یہ سب کچھ سننے کے بعد قوم نے وہی جواب دیا جو جاہل قومیں اپنے مصلحین کو دیا کرتی۔ استہزاء کیا اور کہنے لگے، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی بتلاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ کہ ہم اپنے مملوک اموال میں خود مختار نہ رہیں کہ جس طرح تمہارا جی چاہے معاملہ کریں، بلکہ اپنے معاملات بھی آپ سے پوچھ کر کیا کریں، کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ قوم نے خالص ہمدردی، دل سوزی اور نصیحت کا جواب اس قدر تلخ دیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام شان پیغمبری رکھتے ہیں، یہ سب سننے کے بعد بھی اسی ہمدردی کے ساتھ مخاطب ہو کر مزید فہمائش کے لیے فرمانے لگے، اے میری قوم، مجھے بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے اپنی بات کے حق ہونے پر دلیل اور کافی شہادت رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین رزق بھی عطا فرمایا ہے کہ ظاہری رزق جس پر معاش کا مدار ہے اور باطنی رزق فہم و عقل، اور اس پر وہی نبوت کا انعام عطا فرمایا، تو پھر کیا تمہاری رائے یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے میں بھی تمہاری طرح گمراہی اور ظلم کو اختیار کر لوں اور حق بات تمہیں نہ پہنچاؤں؟ اس کے بعد فرمایا، یہ بھی تو سمجھو کہ میں جس چیز سے تمہیں روکتا ہوں خود بھی اس کے پاس نہیں جاتا۔ اگر میں تمہیں منع کرتا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تو تمہارے لیے کہنے کی گنجائش تھی۔ پھر فرمایا، میرا مقصد اس ساری جد و جہد اور تمہیں بار بار کی فہمائش سے بجز اس کے کچھ نہیں کہ مقدور بھر اصلاح کی کوشش کروں، اور یہ کوشش بھی در حقیقت میرے اپنے اختیار سے نہیں، بلکہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہوں، ورنہ میرے بس میں کچھ نہ تھا۔ اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف ہر کام میں رجوع کرتا ہوں۔ ان تمام نصیحتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا، تم سوچو سمجھو ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت اور عداوت پر تم کو کوئی ایسا عذاب ڈالے
جیسا کہ تم سے پہلے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آ چکا ہے۔ اور لوط اسلام کی قوم اور ان کا عبرتناک عذاب تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے، یعنی مقامی اعتبار سے بھی قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیاں مدین کے قریب ہی ہیں، اور زمانے کے اعتبار سے بھی تم سے بہت قریب زمانے میں ان پر عذاب آیا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ ان کی قوم ان کو سن کر اور بھی زیادہ اشتعال میں آ گئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ کے خاندان کی حمایت آپ کو حاصل نہ ہوتی تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب اسلام نے اس پر بھی ان کو نصیحت فرمائی کہ تم کو میرے خاندان کا تو خوف ہوا مگر خدا تعالیٰ کا کچھ خوف نہ آیا جس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ بالآخر جب قوم نے کوئی بات نہ مانی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم اب عذاب کا انتظار کرو۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو حسب دستور بستی سے نکال لیا، اور باقی سب کے سب جبرائیل اسلام کی ایک آواز سے ایک دم ہلاک ہو گئے۔ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 88 سے 93 کا ترجمہ۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم آپ کو اور آپ کے ہمراہ جو ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گے؟ گو ہم اس کو مکروہ ہی سمجھتے ہوں۔ ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے۔ ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی ہو، اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آئیں، لیکن ہاں یہ اللہ ہی کے نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کر دیا ہو۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ چلنے لگو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ پس ان کو زلزلے نے پکڑا، سو اپنے گھر میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب اسلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب اسلام کی تکذیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے۔ اس وقت شعیب اسلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں۔ معارف۔ حضرت شعیب اسلام سے جب ان کی قوم نے کہا کہ اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ کے ماننے والے پھلتے پھولتے اور نہ ماننے والوں پر عذاب آتا، مگر ہو یہ رہا ہے کہ دونوں فریق برابر درجے میں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم آپ کو کیسے سچا مان لیں؟ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جلد بازی نہ کرو، ان قریب اللہ تعالی تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ اس پر قوم کے متکبر سرداروں نے وہی بات کہی جو ہمیشہ ظالم متکبر کہا کرتے ہیں کہ اے شعیب، یا تو تم اور جو لوگ تم پر ایمان لے آئے ہیں وہ ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، ورنہ ہم تم سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو حضرت شعیب اسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی، اس کے بعد اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس ہو جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت جھوٹا بہتان ہوگا۔ آگے فرمایا کہ ہم تمہارے مذہب میں ہرگز واپس نہیں ہو سکتے بجز اس کے کہ ہمارے پروردگار ہی کی مشیت
وہ ارادہ ہمارے گمراہی کا ہو جائے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم نے اسی اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ متکبر سرداروں سے گفتگو کرنے کے بعد جب حضرت شعیب اسلام کو یہ اندازہ ہوا کہ ان لوگوں پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اب ان کو خطاب چھوڑ کر اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 91 میں اس سرکش قوم کے عذاب کا واقعہ اس طرح ذکر فرمایا، ان کو سخت اور عظیم زلزلے نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ دوسری آیات میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کو یوم الذلہ کے عذاب نے پکڑ لیا، جس کے معنی ہے سائے کا دن، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان پر گہرے بادل کا سایہ آیا، جب سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تو اسی بادل سے ان پر پتھر یا آگ برسائی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان دونوں آیتوں میں تطبیق کے لیے فرمایا ہے کہ حضرت شعیب اسلام کی قوم پر اول تو ایسی سخت گرمی مسلط ہوئی جیسے جہنم کا دروازہ ان کی طرف کھول دیا گیا ہو، جس سے ان کا دم گھٹنے لگا، نہ کسی سائے میں چین آتا تھا، اور پانی میں یہ لوگ گرمی سے گھبرا کر تہخانوں میں گھس گئے تو وہاں اوپر سے بھی سخت گرمی پائی، پریشان ہو کر شہر سے جنگل کی طرف بھاگے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک گہرا بادل بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی۔ یہ سب لوگ گرمی سے بدواس تھے، دوڑ دوڑ کے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس وقت یہ سارا بادل آگ ہو کر ان پر برسا اور زلزلہ بھی آیا، جس سے یہ سب لوگ راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اس طرح اس قوم پر زلزلہ اور عذاب ذلہ دونوں جمع ہو گئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے قوم شعیب علیہ السلام کی مختلف حصے ہو کر بعد کا زلزلہ آیا اور بعض عذاب ذلہ سے ہلاک کیے گئے ہوں۔ آیت نمبر 92 میں فرمایا یہ لوگ جن مکانات میں آرام و عیش کی زندگی گزار رہے تھے، اس عذاب کے بعد ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی آرام و عیش کا نام ہی نہ تھا۔ اور پھر فرمایا جن لوگوں نے حضرت شعیب اسلام کو جھٹلایا وہی لوگ خسارے میں پڑے۔ آخری آیت میں فرمایا قوم پر عذاب آتا ہوا دیکھ کر حضرت شعیب اسلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل پڑے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حضرات یہاں سے مکہ معظمہ آ گئے اور پھر آخر تک یہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب اسلام نے بددعا تو کر دی، مگر جب اس کے نتیجے میں قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت و رحمت کے سبب دل دکھا تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے، تمہاری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا تھا، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ سورہ الشعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 176 سے 191 کا ترجمہ۔ اصحاب الایکہ نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب اسلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں چاہتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ تم لوگ پورا ناپا کرو اور صاحب حق کا نقصان مت کیا کرو، اور اسی طرح تولنے کی چیزوں میں سیدھی ترازو سے تولا کرو، یعنی ڈنڈی نہ مارا کرو، نہ باٹوں میں فرق کیا کرو، اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو، اور سب زمین میں فساد مت مچایا کرو، اور اس خدا قادر سے ڈرو جس نے تم کو اور تمہاری اگلی مخلوقات کو پیدا کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ بس
تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے جس سے عقل مختل ہو گئی اور نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، اور تم تو محض ہماری طرح کے ایک معمولی آدمی ہو، اور ہم تو تم کو جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ سو اگر تم سچوں میں سے ہوتے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ واقعی تم نبی تھے، تمہاری تکذیب سے ہم کو یہ عذاب ہوئی۔ شعیب اسلام بولے کہ میں عذاب کا لانے والا یا اس کی کیفیت کے تعین کرنے والا کون ہوں؟ تمہارے اعمال کو میرا رب ہی خوب جانتا ہے، اور اس عمل کا جو مقتضا ہے کہ کیا عذاب ہو اور کب ہو، اس کے بھی وہی جانتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ سو وہ لوگ برابر ان کو جھٹلایا کیے، پھر ان کو صاحبان کے واقع عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اور اس واقعے میں بھی بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کو کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب بڑی قدرت والا، بڑی رحمت والا ہے کہ عذاب نازل کر سکتا ہے مگر مہلت بھی دے رکھی۔ خدا کا مجرم اپنے پاؤں چل کر آتا ہے، اسے وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عذاب الیوم الذلہ جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے، اس کا واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو قوم پر سخت گرمی مسلط فرمائی کہ نہ مکان کے اندر چین آتا نہ باہر۔ پھر ان کے قریبی جنگل میں ایک گہرا بادل بھیج دیا جس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی۔ ساری قوم گرمی سے پریشان تھی، سب دوڑ دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب ساری قوم بادل کے نیچے آ گئی تو اس بادل نے ان پر پانی کے بجائے آگ برسا دی، جس سے سب بھسم ہو کر رہ گئے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.